अक्सर ख्वाब सच्चे होते हैं। वो इंसान को नींद में उसके भूले हुए माजी बल्कि मुस्तकबल की तस्वीर भी दिखाते हैं। ख्वाब में वो माजी में गुमशुदा अपनी शख्सियत की शनाख्त भी कर सकता है। कुदरत कभी कभी इंसान को ऐसे मौके फराहम करती है, वो उसके लिए कतई गैर इख्तियारी होते हैं और वो अमूमन उनसे उलझनों का शिकार होता है या कभी वो उसके लिए मुसर्रत बख्श भी होते हैं। एक मसला हिंदू मत के अकीदे आवागोन का भी है। उस पर यकीन रखने वाले अपने माजी के बारे में तजस्सुस में रहते हैं। कभी कोई ऋषि मनी या ज्ञानी उन्हें झूठी सच्ची बातें बताता है तो वो उनकी मुताबिकत से खुश भी होते हैं, दिलगीर भी। दूसरी फसल एक ऐसे शख्स की रुदाद है जिसके ख्वाबों ने उसकी जिंदगी अजाब बना डाली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है दूसरी फसल, लास्ट एपिसोड। ख्वाब से पीछा छुड़ाने का वो तरीका उसे महमल और अहमकाना लगने लगा। उसका जी चाहा कि वापस जाकर कपड़े पहने और संजोगता की आमद का इंतज़ार करे। उसे अपना सर बहुत हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, शायद शराब की वजह से, मगर उसने इस ख्याल को ज़हन से झटका और ढलवानी रास्ते पर चल दिया जो एक तरफ की जाता था। उसे याद था ख्वाब में ये रास्ता बजरीला था, मगर अब वहाँ बजरी नहीं थी। डेक के पास पहुंचकर वो कुछ देर गो मगू के आलम में खड़ा रहा। उसका जिस्म अब भी लर्ज रहा था। झील जैसे बाहें फैलाएं उसकी मुंतज़िर थी। उसने झील के पार हॉलीडे इन के साइन बोर्ड को देखा। वो जैसे उसे इशारा कर रहा था, उसे बुला रहा था। अचानक उसे उस जगह से वहशत होने लगी। वो जगह उसे असीब ज़दा महसूस हो रही थी। उसने सोचा संजोगता के आने के बाद वो कॉटेज में नहीं रुकेगा, बल्कि उसे लेकर हॉलीडे इन चला जाएगा। वहाँ वो कमरा लेंगे और 2-3 रातें गुजारेंगे। वो डेक पर बैठकर झील के पानी को देखने लगा। पानी में पत्थर और झाड़ियाँ साफ नज़र आ रही थी। वो कुछ देर बैठा सोचता रहा, फिर उसने फैसला कर लिया। इतनी दूर तक आने के बाद पिसपाई कैसी, जल्दी से इस मामले को निपटा लिया जाए। उसने एक गहरी सांस ली और टांगें पानी में लटका दी। पानी बेहद ठंडा था। उसने एक और गहरी सांस ली और पानी में उतर गया। पहले तो उसका पूरा जिस्म सुन्न होकर रह गया, मगर फिर खुद को बेहतर महसूस करने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता तैरता हुआ झील के वस्त की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नज़र हॉलीडे इन के साइन बोर्ड पर थी, लेकिन उसके झील के दूसरे किनारे तक जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने तो महज चंद 100 गज आगे जाकर वापस आने की नीयत की थी। उसने सोचा था कि जैसे ही हड्डियों में ठंड उतरती महसूस हुई, मैं वापसी के लिए मुड़ जाऊंगा। वो मज़े से तैरता रहा। हालांकि इतने ठंडे पानी में तैराकी का आदी नहीं था, मगर ठंडे पानी में तैराकी ज़्यादा पुरलुत्फ़ थी। कुछ देर गुजरी तो वो पीठ के बल तैरने लगा। सब कुछ वैसा ही था जैसा 32 साल पहले हरि कृष्ण ने देखा था। फ़र्क सिर्फ मौसम का था। हरि कृष्ण मौसम ख़ज़ां में आया था और वो मौसम गर्मा में। उस वक़्त पानी कितना ठंडा रहा होगा, उसका तसव्वुर करके ही उसके रोंगटे खड़े होने लगे। वो तैरता रहा। अच्छा तैराक था, लंबे फासले की तैराकी करने वाला। उसे आसानी से थकन नहीं होती थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं हो सका कि वो तकरीबन झील के वस्त तक पहुंच चुका है। ये एहसास हुआ तो उसने किनारे की तरफ पलटने का फ़ैसला किया। वो पलटा ही था कि उसे कॉटेज के करीब किसी मुड़ती हुई गाड़ी की हेडलाइट दिखाई दी। उसी लम्हे को रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। फासला काफ़ी था, फिर भी उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसके बाद हेडलाइट्स बंद हो गई। उसने सोचा ये संजोगता है और खुशकिस्मती से वक्त से पहले आ गई है। उसका अंदाज़ा था कि वह 2 घंटे पहले आ गई है। वो तैरता हुआ वापस किनारे की तरफ बढ़ने लगा। अचानक चांद पर एक स्याह बादल आ गया। एकदम अंधेरा हो गया। वो अब थकन भी महसूस कर रहा था। उसे सर्दी भी लग रही थी।
کاٹیج کی گرمی کا تصور بہت خوش آئند لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہاں پہنچنے پر ایک جام پیوں گا تو جسم میں گرمی آ جائے گی، پھر سنجوگتا کی گداز باہوں بھی تو ہوں گی۔ یہ سوچنا بھی بہت اچھا لگ رہا تھا۔ سنجوگتا کی قبل از وقت آمد اس کے لیے ایک خوشگوار حیرت تھی، لیکن جھیل میں رات کو پیراکی کے سلسلے میں اسے سمجھانا بھی اچھا خاصا مسئلہ ہوگا۔ اس نے سوچا کہ بہتر ہے ابھی سے کوئی جھوٹ گڑنا شروع کر دوں۔ کاٹیج کی روشنی عین سامنے تھی، شاید سنجوگتا اندر تھی۔ وہ اس کے متعلق اچنبے میں ہوگی، اسے اس کی کار نظر آئی ہوگی، کاٹیج میں اس کے کپڑے اور دوسری چیزیں نظر آئی ہوں گی، لیکن اسے موجود نہ پا کر وہ کچھ پریشان ہو گئی ہوگی۔ اس نے اسٹروک تیز تر کر دیے۔ بادل آہستہ آہستہ چاند کے چہرے سے گھونگھٹ کی طرح سرک رہا تھا، چاندنی آزاد ہو رہی تھی۔ پھر اسے بوٹ نظر آئی، بوٹ کا رخ اسی کی ہی طرف تھا اور رفتار بہت تیز تھی۔ یہ وہی بوٹ ہوگی جو اس نے کاٹیج کی بیٹی میں دیکھی تھی۔ اس نے نگاہوں پر زور ڈالا، بوٹ کوئی عورت چلا رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ سنجوگتا نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اسے دیکھ لیا ہوگا اور اب وہ بوٹ میں اسے واپس لے جانے کے لیے آ رہی تھی۔ آدھی رات کو پیراکی کے نام اس حماقت پر اس کی خوب کھنچائی کرے گی، لیکن بوٹ قریب آئی تو پتہ چلا کہ بوٹ چلانے والی سنجوگتا نہیں، وہ آشا تھی۔ وہ تیرنا بھول گیا، اسے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پھر نگاہوں پر زور ڈالا، یہ بھی تو ممکن ہے وہ سنجوگتا ہی ہو۔ اس نے سوچا، ممکن ہے میں آشا کو تصویر میں دیکھ رہا ہوں، میں خواب کا توڑ کرنے کے ارادے سے نکلا ہوں اور میرا تخیل مجھے آشا کو دکھا کر خواب مکمل کر رہا ہو۔ لیکن وہ آشا ہی تھی، اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کا زرد کھینچا ہوا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا اور بہت عجیب لگ رہا تھا، جیسے کوئی نقاب۔ خدا کی پناہ، اس نے سوچا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ لیکن وہ اپنے اس سوال کا جواب جانتا تھا۔ خوف نے جیسے اس کا گلا دبوچ لیا، اس کا جسم بری طرح لرزنے لگا۔ وہ سحر زدہ سا بوٹ کو قریب آتے دیکھتا رہا۔ وہ خود کو بے محسوس کر رہا تھا، بھاگنے کا کہیں کوئی راستہ نہیں تھا، جھیل اس کے لیے جال بن گئی تھی۔ اپنی اس خوفناک سوچ پر وہ ہنس دیا۔ ارے یہ تو خواب ہے، محض خواب، کوئی حقیقت تو نہیں۔ آشا دیوی، آخر تم اور میں صحیح مقام پر یکجا ہو گئے۔ لیکن وہ 46 تھا اور یہ 78 ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ظفر الاسلام، اس نے خود کلامی کی۔ یہ جیل بھی حقیقت ہے اور یہ بوٹ بھی، یہ رات بھی حقیقت ہے اور یہ عورت بھی، اور میں بھی جو تیرنا بھول کر اب محض ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں، اور یہ میرا خوف، یہ بھی حقیقت ہے۔ آشا نے بوٹ کی موٹر بند کر دی۔ بوٹ اس سے ایک دو گز آگے آ گئی۔ آشا اسے کھول رہی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی جیسے اسے بخار ہو۔ چاندنی نے اس کی زرد رنگت کو اور اجاگر کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر پتھروں کی سی سختی بہت غیر فطری لگ رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں آنا چاہیے تھا ہری کشن، آشا نے کہا۔ ظفر نے سوچنے سمجھنے کی کوشش کی۔ میں ہری کشن نہیں، بالآخر اس نے کہا، میں ظفر الاسلام ہوں۔ نہیں میری جان، میں تمہیں خوب پہچانتی ہوں، تمہارے دوست نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ ظفر نے دیکھا، اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ وہ یقیناً پاگل ہو گئی تھی۔ آشا دیوی، میری بات تو سنیں، تم جہاں تھے تمہیں وہیں رہنا چاہیے تھا۔ اب وہ تقریباً چیخ رہی تھی۔ تمہیں واپس آنے کی کیا ضرورت تھی ہری؟ تمہیں واپس آنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میری بات سنو آشا دیوی، خدا کے لیے میری بات سنو۔ وہ گڑگڑایا، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں، ہری کشن مر چکا ہے، سمجھ رہی ہو، وہ مر چکا ہے، میں کوئی اور ہوں، ظفر، ڈاکٹر ظفر۔ میں تم سے محبت کرتی تھی میری جان، بہت زیادہ، میں تم پر مرتی تھی، مگر تم نے کبھی مجھ پر یقین نہیں کیا۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، مرنے کے بعد بھی تم نے اتنے برسوں مجھے پریشان کیا، مجھے کبھی چین سے نہیں رہنے دیا، اور اب تم مجھے اور تکلیف دینے یہاں چلے آئے۔ تم بدمعاش ہو ہری، آدمی نہیں، راکشس ہو۔ سنجوگتا نے مجھے سب کچھ بتا دیا، میں خود بھی بہت کچھ سمجھ چکی، جان چکی تھی۔ ذلیل کمینے، وہ تو جانتی بھی نہیں کہ تم اس کے کیا لگتے ہو، لیکن میں جانتی ہوں ہری، تمہیں دوبارہ جیون گزارنے کا کوئی حق نہیں۔
تم نے مجھے دوبارہ مجبور کر دیا پہلے کی طرح۔ وہ جنونیے کی طرح بول رہی تھی۔ ظفر نے اپنے اور بورڈ کے درمیانی فاصلے کا اندازہ لگایا۔ وہ بورڈ اور قریب لے آئی تھی۔ درمیانی فاصلہ محض چند فٹ کا تھا۔ 2-3 تیز اسٹروک مار کر وہ اسے بے خبری میں دبوچ سکتا تھا۔ یہ ممکن تھا، بورڈ کی سائیڈ تھام کر اسے الٹا جا سکتا تھا، لیکن وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے جسم میں کتنی قوت موجود ہے، لیکن یہ کوشش کرنا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس پر چپو سے حملہ کرے گی، پہلے کی طرح۔ اسے بہت محتاط رہنا تھا، پینتری بدل کر، پانی میں غوطہ لگا کر اسے ہر داؤ آزمانا تھا۔ یہ زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عائشہ کے ذہن میں کیا ہے۔ وہ بہرحال دیکھ چکی تھی کہ وہ تھکا ہوا ہے۔ کیا پتہ اس نے فیصلہ کیا ہو کہ بس اسے تیر کر کنارے تک نہیں پہنچنے دے گی، بوٹ کے زور پر اسے کنارے کی طرف بڑھنے سے روکتی رہے گی، چپو مار مار کر اسے بوٹ سے قریب ہونے سے روکتی رہے گی۔ آخر تھکن سے بے حال ہو کر وہ ڈوب جائے گا۔ ہری، اگر تم مرے ہی رہتے تو کتنا اچھا ہوتا، اب دوبارہ پیدا ہو کر بھی پچھتا رہے ہو نا، وہ گررائی۔ یہی وہ لمحہ تھا۔ وہ بازو پھیلا کر بورڈ کی طرف جھپٹا۔ عائشہ کے چہرے پر بدحواسی کا تاثر نظر آیا۔ اس کا منہ کھل گیا۔ وہ تن کر کھڑی ہوئی اور اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ بورڈ کو پکڑنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر اٹھی۔ اسے عائشہ کے ہاتھ میں ریوالور نظر آیا۔ ریوالور اس کے چہرے سے بمشکل 3-4 فٹ دور تھا۔ اس کی انگلی نے بورڈ کی ککر کو چھوا ہی تھا کہ دھماکہ ہوا۔ ریوالور نے شعلہ اگلا اور ارد گرد کی پہاڑیاں اس دھماکے کو دہراتی رہیں۔ زندگی کے آخری لمحے میں ظفر کی آنکھوں کی پتلیوں پر عائشہ کا چہرہ نقش ہو گیا۔ اس نے اس نقش کو اب تک کے لیے اپنے ذہن پر اتار لیا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ پانی میں اترتا گیا، یہاں تک کہ وہ جھیل کی تہہ میں جا پہنچا۔ اس کا چہرہ آبی جھاڑیوں میں الجھ کر رہ گیا۔ ڈاکٹر موہن پر جو گزری، اسے خود بھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے پھٹے ہوئے کپڑے، کھرونچوں سے بگڑا ہوا چہرہ اس کی آپ بیتی کا ثبوت تھا۔ وہ عائشہ سے ملنے پہنچا تو وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت پیے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر موہن کے حق میں اور بہتر تھا۔ فرمائیے، ظفر کے متعلق کیا بتائیں گے آپ؟ عائشہ نے کہا۔ پہلے آپ یہ کیسٹ سن لیں۔ موہن نے ٹیپ ریکارڈر نکال کر تپائی پر رکھا اور اس میں کیسٹ نکال لگا کر پلے کا بٹن دبا دیا۔ پھر وہ بیٹھ کر عائشہ کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ عائشہ کا رد عمل حیران کن تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن وہ بڑی توجہ سے سن رہی تھی۔ تیسری کیسٹ، جس میں وہ گفتگو جو موہن اور ظفر کے درمیان المور ہوٹل کے کمرے میں ہوئی تھی، اس کیسٹ کے شروع ہوتے ہی عائشہ کا رد عمل اسی قدر اچانک سامنے آیا کہ موہن کچھ سمجھ ہی نہ سکا۔ کچھ کرتا تو دور کی بات تھی۔ عائشہ بہت تیزی سے جھپٹی۔ ذرا سی دیر میں اس نے موہن کو ناخنوں سے کھرچ کر رکھ دیا۔ پھر اس نے میز پر رکھی ہوئی شراب کی بوتل اٹھائی اور موہن کے سر پر دے ماری۔ دوسرے وار کے بعد موہن بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہوش آیا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ٹیپ ریکارڈر کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ تینوں کیسٹ غائب تھیں، اور تو اور جو چھوٹا ریکارڈر اس کی بیلٹ سے منسلک تھا وہ بھی غائب تھا، جس کی مدد سے وہ عائشہ کی اور اپنی گفتگو ریکارڈ کرنا چاہتا تھا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر وہ بیٹھا سوچتا رہا۔ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور اہم خواب بکھر چکا تھا، لیکن انہیں ایک امکان موجود تھا، ظفر الاسلام۔ وہ مل جائے تو سب کچھ سنبھالا جا سکتا تھا۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ وہ اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا مکان سے نکل آیا۔ اب اسے ظفر کو تلاش کرنا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا نے انسانوں کی گمراہی کا ہر سامان تباہ کر دیا۔ اہم ترین گواہ دیپالی جھیل کی تہہ میں موت کی نیند سو رہا تھا۔ موہن اس حقیقت سے بے خبر المور ہوٹل کی طرف چلتا رہا۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔